बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात के इस सेशन में हम तारीख का मुताला करेंगे। तालीमी पेशरफ्त के तीसरे हिस्से में आज का हमारा मौजू है तहकीकी अदारे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तालीमी पेशरफ्त के पिछले 2 सेशंस में हम भारतीय तालीमी निज़ाम के अहम मराहिल और मंसूबों का मुख्तसर जायज़ा पेश कर चुके हैं, जिसमें इब्तदाई, सानवी और आला तालीम पर गुफ्तगू की गई। आज हम भारत के चंद नुमाया शोबों में तहकीकी अदारों का जायज़ा लेंगे ताकि हम अपने मुल्क के तालीमी निज़ाम को बआसानी समझ सकें। सबसे पहले सबक के अहम निकात का जायज़ा लेते हुए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछले 2 सेशंस में हम इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम, इसके तहत मुदलियार कमीशन और कोठारी कमीशन, आला तालीम, आज़ादी के बाद के दौर में तालीम, NCERT, कौमी तालीमी पॉलिसी 1986, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और तालीम के फ़रोग़ में सैटेलाइट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले हम साइंसी शोबे में तहकीकी अदारों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आज़ादी के बाद मुल्क में साइंसी तहकीक को रिवाज देने और साइंसी तहकीक के फ़वाइद अवाम तक पहुँचाने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नामी इदारा कायम किया गया। ये है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की इमारत जो नई दिल्ली में वाक़े है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के क़याम के साथ ही भारत में ग़िज़ाई, साइंस, कीमिया, अदविया, फूड प्रोसेसिंग और कानकुनी जैसे शोबों में तहकीकी कामों का आगाज़ हो गया। CSIR के तहकीकी कामों के फ़वाइद मुल्की सनतों तक पहुँचाने के लिए सनती इदारों के साथ मुआहदे किए गए, जिसकी वजह से दरामदात में कमी हुई और गैर मुल्की ज़र मुबादला में बचत हुई। तारीख़ और सियासियात की दरसी किताब से इस्तिफ़ादा करते वक्त सफ़ा नंबर 27 पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से मुताल्लिक़ इस पैराग्राफ में आप इस्लाह कर लीजिए।
کتاب میں لکھا ہے اس ادارے کے تحقیقی کاموں کے فوائد ملکی صنعتوں تک پہنچانے کے لیے صنعتی اداروں کے ساتھ معاہدے کیے گئے، جس کی وجہ سے برآمدات میں کمی ہوئی اور غیر ملکی زر مبادلہ میں بچت ہوئی۔ یہاں برآمدات کی جگہ درآمدات ہونا چاہیے، تو آپ وہاں اصلاح کر لیجئے، درآمدات یعنی امپورٹ اور برآمدات یعنی ایکسپورٹ۔ درآمدات میں کمی واقع ہو تو غیر ملکی زر مبادلہ میں بچت ہوتی ہے۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، تحقیق کے لیے بھارتی طلباء غیر ممالک کا رخ کیا کرتے تھے۔ CSIR نے بنیادی تحقیق کو رواج دیا اور بیرونی ممالک میں زیر تعلیم طلباء کو ملک واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیے اب CSIR کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے ذریعے کیے گئے تحقیقی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ انتخابات کے دوران انگلی پر لگائی جانے والی روشنائی، موسمی بخار، فیل پا، فیل یعنی ہاتھی، پا یعنی پیر، تو ہاتھی جیسے پیر، اس بیماری کو انگریزی میں ایلیفینٹائسس کہتے ہیں، جو دراصل فلاریل پیراسائٹس نامی ورمز کے انسانی جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ فلاریل پیراسائٹس انسانی جسم میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ خاص قسم کے مچھروں کے ذریعے۔ جب یہ مچھر کسی شخص کو کاٹتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ فلاریل پیراسائٹس نامی ورمز انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایلیفینٹائسس نامی بیماری ہوتی ہے۔ تو موسمی بخار ہو، فیل پا یا TB، ٹیوبرکلوسس جیسی بیماریوں کی دوائیں CSIR نے ایجاد کیں۔ اس ادارے نے مصفہ آب تکنیک یعنی واٹر پیوریفیکیشن کی افورڈیبل تکنیک ایجاد کی، جس کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترفل واٹر فلٹرز بنائے گئے اور ایک افورڈیبل کلین واٹر سلیوشن لوگوں کو میسر آیا۔ CSIR نے بانس کی پیداوار کی میعاد میں تخفیف جیسے کام انجام دیے۔ CSIR نے ملک میں سب سے پہلے DNA فنگر پرنٹنگ تکنیک کا استعمال کیا۔ DNA یعنی ڈی آکسی رائبونوکلک ایسڈ، اس کی مدد سے فنگر پرنٹنگ تکنیک کا استعمال سب سے پہلے CSIR نے کیا، جس کا استعمال ملک کے مختلف شعبوں میں مختلف اشخاص کی شناخت میں کارآمد ثابت ہوا۔ بھارت کے انڈمان نکوبار جزائر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ان میں انڈمان جزائر میں جنوبی انڈمان اور وسطی انڈمان میں آدیواسی آباد ہیں جنہیں جاراواس کہتے ہیں۔ CSIR نے انڈمان کے آدیواسیوں کا مطالعہ کر کے ان قبائل کی تاریخ کا 60,000 برس قدیم ہونا ثابت کیا۔ ارتھکویک یعنی زلزلوں سے ہونے والے نقصانات سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ اگر پیشگی اطلاع مل جائے تو زلزلوں سے ہونے والے نقصانات سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ CSIR نے زلزلوں کی پیشگی اطلاع جیسے کام بھی انجام دیے۔ تو ہم نے دیکھا کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نامی ادارے نے
انتخابات کے دوران انگلی پر لگائی جانے والی روشنائی، موسمی بخار، فیل پا، ٹی بی جیسی بیماریوں کی دوائیں، مصفحہ آب تکنیک، بانس کی پیداوار کی میعاد میں تخفیف جیسے کاموں کے ساتھ ساتھ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ تکنیک کا سب سے پہلے استعمال، انڈمان کے آدی واسیوں کا مطالعہ کر کے ان قبائل کی تاریخ کا 60,000 برس قدیم ہونا ثابت کرنا اور زلزلوں کی پیشگی اطلاع جیسے کام بھی انجام دیے۔ سی ایس آئی آر نے نمبولی کا بطور جراثیم کش استعمال، زخم بھرنے کے لیے ہلدی کا استعمال، چاول کے حق ملکیت یعنی پیٹنٹ جیسے معاملات میں اہم کردار نبھایا۔ سی ایس آئی آر نے بھارت کی روایتی سائنس کی ڈیجیٹل لغت تیار کر کے اسے 8 بین الاقوامی زبانوں میں فراہم کیا۔ کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ میں کام کرنے کے خواہش مند امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ سی ایس آئی آر نیٹ کا امتحان پاس کرے۔ The National Testing Agency NTA conducts CSIR UGC NET Council of Scientific and Industrial Research University Grant Commission National Eligibility Test to shortlist candidates from science and technology background for the award of JRF, that is Junior Research Fellowship اور the role of lecturership۔ CSIR نیٹ کے لیے جو required educational qualification ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ Candidates must have a degree in B Pharma or BE or BTech or MSc or MBBS or integrated BS MS or any other science degree with at least 55% marks. 5% marks relaxation is given to candidates who belong to reserved category. ہم نے ابھی کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے ذریعے کیے گئے تحقیقی کاموں کا جائزہ لیا۔ CSIR is the country's largest public sector research and development organization۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ CSIR میں تقریباً 4,600 سائنٹسٹ کام کرتے ہیں۔ It runs 41 laboratories and 80 field centers where research and development are practiced in areas which cover a wide spectrum of science and technology۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے تحت کیا جاتا ہے۔ سائنس کے بعد اب ہم بات کریں گے ریاضی کی۔ تمل ناڈو میں 1962 میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ ان میتھمیٹیکل اینڈ فزیکل سائنس نامی ادارہ قائم کیا گیا۔ مضمون ریاضی میں اس ادارے نے اعلیٰ ترین تحقیقی کاموں کو رواج دیا۔ اور اب کمپیوٹر سے متعلق تحقیق و ترقی کا ہم جائزہ لیں گے۔ آج بازار میں مختلف سائز کے مختلف ساخت کے کمپیوٹر آسانی سے دستیاب ہیں۔ الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا شروعات سے ہی کمپیوٹر ایسے تھے جیسے آج ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟
آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1969 میں ہم نے سودیشی ساخت کا کمپیوٹر تیار کیا۔ ISIJU نامی یہ اولین کمپیوٹر انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ اور جادو پور یونیورسٹی نے مشترکہ طور پر تیار کیا تھا۔ انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ اور جادو پور یونیورسٹی نے مشترکہ طور پر ISIJU نامی اولین کمپیوٹر تیار کیا۔ اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سمریندر کمار مترا کی، The man who built India's first computer۔ ان تصاویر میں آپ اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو سمریندر کمار مترا کے ساتھ ISIJU اس اولین کمپیوٹر کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز یعنی TCS نامی کمپنی کو 1974 میں امریکہ سے سافٹ ویئر سازی کے شعبے میں ٹھیکہ یعنی کانٹریکٹ حاصل ہوا۔ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک خوشائند بات تھی، اور اس طرح بھارت میں سافٹ ویئر صنعت کا آغاز ہوا۔ کمپیوٹر کی وجہ سے سائنسی تحقیقات کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ 1987 میں امریکہ نے بھارت کو سپر کمپیوٹر دینے سے انکار کر دیا۔ سپر کمپیوٹر کسے کہتے ہیں؟ A supercomputer is a computer with a high level of performance as compared to a general purpose computer۔ عام طور پر ہم جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں عام پرپسز کے لیے، عام مقصد کے لیے، ان سے کہیں زیادہ ہائی لیول آف پرفارمنس ہوتا ہے سپر کمپیوٹر کا، اسی لیے تو اسے سپر کمپیوٹر کہتے ہیں۔ تو 1987 میں امریکہ نے بھارت کو سپر کمپیوٹر دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے ملک کا اپنا سپر کمپیوٹر بنانے کا فیصلہ کیا، اور 1988 میں مرکزی حکومت نے پونا میں CDAC یعنی سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ نامی تحقیقی ادارہ قائم کیا، اور یہ ہے پرم، بھارت کا پہلا سپر کمپیوٹر۔ 1991 میں ڈاکٹر وجے بھٹکر کی قیادت میں پرم 8000 نامی سپر کمپیوٹر تیار کیا گیا۔ ڈاکٹر وجے بھٹکر was the founder executive director of CDAC, that is Center for Development of Advanced Computing۔ ڈاکٹر وجے بھٹکر کو مہاراشٹر بھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ اور اب بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر یعنی BARC سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ BARC اس ادارے نے نیوکلیئر فزکس، سالڈ اسٹیٹ فزکس، اسپیکٹروسکوپی، کیمیکل اینڈ لائف سائنسز جیسے موضوعات پر اہم تحقیقات انجام دیں۔ BARC کے تحقیقی کاموں کا جائزہ انشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی نامی سبق میں تفصیل سے لیا جائے گا۔ جوہری بھٹی کی تیاری کی خاطر
سائنسدانوں کی تربیت کے لیے بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر نے ٹریننگ اسکول قائم کیے۔ اب ہم انجینئرنگ کے شعبے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی، IIT یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ 1951 میں مغربی بنگال کے کھڑگپور میں بھارت کے پہلے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT قومی ادارہ برائے تکنیک کا قیام عمل میں آیا۔ IIT کا مقصد بھارت میں انجینئرنگ کے تمام شعبوں میں اعلیٰ اور ترقی یافتہ تعلیم فراہم کرنا تھا۔ ملک کے کچھ انجینئرنگ کالجز کو IIT میں ضم کر دیا گیا۔ ان میں ممبئی میں پوئی، چنئی، کانپور اور اس کے بعد نئی دہلی کے انجینئرنگ کالجوں کو IIT میں ضم کر دیا گیا۔ اس ادارے کے قیام میں سوویت یونین، امریکا، جرمنی اور یونیسکو کی مدد لی گئی۔ تو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے قیام میں بھارت کو کن ممالک کی مدد حاصل ہوئی؟ IIT کے قیام میں سوویت یونین، امریکا، جرمنی اور یونیسکو کی مدد لی گئی۔ یونیسکو کا نام سنا ہے آپ نے؟ یونیسکو یعنی یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ یہ تعلیم، سائنس اور تہذیب و ثقافت کے درمیان معاونت کے ذریعے دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ IIT کے قیام میں سوویت یونین، امریکا، جرمنی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اس ذیلی ادارے یعنی یونیسکو نے بھی مدد کی، اور اس طرح ملک کے مختلف شہروں میں IIT شروع کیے گئے۔ IIT اداروں کو خود مختار یونیورسٹیوں کا درجہ دے کر یہاں BTech یعنی بیچلر آف ٹیکنالوجی اور MTech یعنی ماسٹر آف ٹیکنالوجی کے کورسز شروع کیے گئے۔ IIT کی خصوصیات میں اہلیتی امتحان کے ذریعے داخلہ، مناسب فیس اور طلباء کے لیے تحفظات شامل ہیں۔ تو IIT میں اگر داخلہ لینا ہے تو JEE stands for Joint Entrance Examination، اسے پاس کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک آل انڈیا لیول انٹرنس ایگزام ہے جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی جانب سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے ٹو سلیکٹ کینڈیڈیٹس فار انڈر گریجویٹ انجینئرنگ پروگرامز offered by premier engineering colleges of India, including all the IITs۔ 1980 سے 90 کی دہائی میں اس ادارے کے طلباء بڑی تعداد میں غیر ملکوں میں جانے لگے۔ IIT پاس طلباء کی غیر ممالک میں بڑی مانگ تھی، جس کی وجہ سے برین ڈرین یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ طلباء کا مستقل طور پر دوسرے ممالک کو ہجرت کر جانا یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن 1990 میں اس صورتحال میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ 1994 میں گوہاٹی آسام اور سن 2001 میں رورکی میں IIT شروع کیے گئے۔
IIT کے بعد اب بات کرتے ہیں IIM کی، انڈین انسٹیٹیوٹس آف مینجمنٹ۔ IIT میں اعلیٰ سطحی انجینئروں کی تیاری کے بعد ماہر منتظمین بنانے کے لیے مرکزی اور گجرات کی ریاستی حکومت نے احمد آباد میں IIM نامی ادارہ قائم کیا۔ IIM یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ۔ IIM کے قیام میں امریکہ کے ہارورڈ بزنس اسکول نامی ادارے نے مدد کی۔ بھارت کے مختلف شہروں میں ماہر منتظمین بنانے کے لیے IIM قائم کیے گئے۔ ان میں کولکتہ، بنگلورو، لکھنؤ، کوزیکوڈ، اندور اور شیلانگ میں IIM یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ قائم کیے گئے۔ آج کا ہمارا سیشن یہی مکمل ہوا۔ تحقیقی اداروں کے متعلق ہم نے جو معلومات حاصل کی، آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آزادی کے بعد ملک میں سائنسی تحقیق کو رواج دینے اور سائنسی تحقیق کے فوائد عوام تک پہنچانے کے لیے کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نامی ادارہ قائم کیا گیا۔ تمل ناڈو میں 1962 میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ ان میتھمیٹیکل اینڈ فزیکل سائنس نامی ادارہ قائم کیا گیا۔ مضمون ریاضی میں اس ادارے نے اعلیٰ ترین تحقیقی کاموں کو رواج دیا۔ 1988 میں مرکزی حکومت نے پونا میں سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ نامی تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ CDAC یعنی سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ۔ 1991 میں ڈاکٹر وجے بھٹکر کی قیادت میں پرم 8000 نامی سپر کمپیوٹر تیار کیا گیا۔ پھر ہم نے بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر کے تحقیقی کاموں کا مختصراً جائزہ لیا۔ ہم نے IIT کے قیام کے متعلق معلومات حاصل کی۔ بھارت میں انجینئرنگ کے تمام شعبوں میں اعلیٰ اور ترقی یافتہ تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے ملک کے مختلف شہروں میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں آیا۔ IIT میں اعلیٰ سطحی انجینئروں کی تیاری کے بعد ماہر منتظمین بنانے کے لیے مرکزی اور گجرات کی ریاستی حکومت نے احمد آباد میں IIM یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ نامی ادارہ قائم کیا۔ احمد آباد کے بعد کولکتہ، بنگلورو، لکھنؤ، کوزیکوڈ، اندور اور شیلانگ میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ قائم کیے گئے۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم FTII یعنی فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا، NID نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن، ICMR انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے تحقیقی کاموں کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم شعبہ طب اور زراعت کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کے متعلق بھی معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 30 پر مشق دی ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کے لیے ہدایت ہے
ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا بیان ہے، پرم 8000 نامی کمپیوٹر بنانے والے سائنسداں۔ تو پرم 8000 نامی کمپیوٹر بنانے والے سائنسداں کا نام آپ کو یاد ہے؟ آپشنز دیکھ لیتے ہیں، ڈاکٹر وجے بھٹکر، ڈاکٹر R.H. دبے، پی پارتھ سارتھی یا مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں۔ یقیناً آپ نے پہچان لیا ہوگا، پرم 8000 نامی کمپیوٹر بنانے والے سائنسداں ڈاکٹر وجے بھٹکر۔ ویری گڈ۔ دوسرا بیان ہے، IIT مندرجہ ذیل شعبے میں تعلیم دینے کے لیے مشہور ہے۔ آپشنز ہیں، زراعت، ماہرانہ انتظامیہ، طب یا انجینئرنگ۔ آپ سبھی جانتے ہیں IIT کس شعبے میں تعلیم دینے کے لیے مشہور ہے؟ IIT انجینئرنگ شعبے میں تعلیم دینے کے لیے مشہور ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔